अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? आप सबको इल्म का सफ़र बहुत मुबारक हो। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस्तकामत दे, हमारे यहाँ ना कबूल करे और हमारे काम को आसान कर दे। हम सब लोग यहाँ सीखने के लिए आए हैं अल्लाह का नाम, और अपनी नियतों को खालिस करें और दुआओं के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बताती चलूँ, ये जो अभी हम आपको रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, इसमें ये हुआ था कि हमारी जो ओरिजिनल क्लास की रिकॉर्डिंग है, कुछ गड़बड़ हुई, उसमें डिलीट हो गई, वो कुछ इस तरह से कुछ हुआ कि वो हम कर नहीं पा रहे अपलोड। तो इसलिए मैं स्पेशली आधा घंटे की मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए करती हूँ, आप 40 मिनट्स की हो जाएगी, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ। ओरिजिनल क्लास हमारी थी लेकिन वो कर नहीं पाए, लेकिन अब हमने सेट कर लिया उसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग हम आपको अपलोड करेंगे। ये स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिसमें आप लोगों को पता चल जाए कि हमने कोर्स में क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से करना है, थोड़ा बहुत ये हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो फिर थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जैसे कि हम सबको आपको पता है कि कुरान सीखना हमारे लिए सर फर्ज है। अल्लाह की मार्फत हासिल करना, कुरान की मार्फत हासिल करना, दुनिया और आखिरत की भलाइयां हासिल करना। और यही सब हमारा, हम सब एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे पास एक मिशन होता है। सब नेमतों में से बड़ी नेमत जो है वो कुरान की नेमत है। तो हम दुआओं के साथ स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए जी, इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन सेशन में अपने आ जाते हैं हम थोड़े से कि हमें क्या क्या इस कोर्स में चाहिए होगा। इंशाल्लाह ये कोर्स में बेसिकली जो हमने, हमारा जो मिशन है वो यही है कि हम आपको अरबी सिखाएं, कुरान की अरबी आपको आ जाए, इस तरह से अरबी आ जाए कि कहीं पर भी आप कुरान सुने तो आपको समझ में आ रहा हो। सोचें अगर आप तरावी सुन रहे हैं, तरावियों का सेशन आने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह रमजान करीब है, और भी कभी भी आप क़िरात करें, खुद क़िरात करें, तो आपको ये नमाज में क़िरात करें तो आपको कोई मुश्किल ना, आपको समझ में आए। देखिए ना, जब कोई कलाम समझ में आता है तो दिलों पे असर करता है, और स्पेशली जब वो अरबी में समझ में आएगा तो आपके दिल पर असर करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा ना, सब नेमतों से बड़ी नेमत इस्लाम की नेमत है। आज के फितनों के दौर में हिदायत की नेमत है, और फिर अल्लाह का कलाम को समझने की नेमत है। अभी रिसेंटली हमारी ये जो मस्जिद में एक सेशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस थी इस्लामिक, उसमें उन्होंने एक सहाबा का जिक्र कर रहे थे, और उन्होंने हदीस पढ़ी जिसका मफहूम ये था, जितना आप लोगों को पता हो, हजरत हुज़ैफा की हदीस है कि उन्होंने हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ना कि फितनों के दौर में क्या किया जाए। तो मफहूम मैं आपको बता रही हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों के दौर में तुम कुरान को मजबूती से थाम लो। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कि उसके अहकामात को समझो, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला। जब आप कुरान उठाते हैं ना, बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं और इतना दिली सुकून मिलता है ना। और सुबहान अल्लाह, जब आपको समझ में आए तो क्या ही बात है। कहते हैं ना कि जो इस भलाई से महरूम रहा वो हर चीज से महरूम रहा। कुरान को हासिल करने से आला तरीन इल्म हासिल करने जा रहे हैं, इसलिए ना जो इल्म का लेवल है उसको देखें, और ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से हमको मिला है। कुरान के बारे में क्या आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, सूरह यूनुस की आयत है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। कह दो कुरान अल्लाह के फजल और इसकी रहमत से है, सो इस पर इन्हें खुश होना चाहिए, और ये इन चीजों से बेहतर है जो हम जमा करते हैं। अब हम देखें कि हम क्या क्या चीजें जमा कर रहे होते हैं। दुनिया में बहुत चीजें होती हैं जो हम जमा कर रहे होते हैं। अपने घर में ही देख लें, अपने अतराफ में देख लें, क्या क्या चीजें हमें पसंद है, लेकिन क्या खैर है। अल्लाह सुब्हान ताला बता फरमा रहे हैं ना खैर क्या है। एक और जगह कुरान में आता है कि अगर हम ये कुरान को, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप इसे देखते कि अल्लाह के खौफ से झुक कर हट जाता है। सोचें आप कभी आप पहाड़, कभी हम देखते हैं माउंटेन्स को, यहाँ पर हर जगह ही है माशाल्लाह, अमेरिका में तो नजर आता है, पाकिस्तान में भी। वो ऊंचे माउंटेन्स देखें, अगर पहाड़ देखें, कैसी फीलिंग्स होती हैं, इतना ह्यूज लगता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर हम वहाँ उस पर कुरान नाज़िल करो तो फट जाता, दब जाता। उसकी जो हैबत है, आप सोचें। तो ये जो हम इल्म हासिल करने जा रहे हैं, इसको वैल्यू दें। कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं ना, माशाल्लाह आप लोग सब, मुझे पता है बहुत से लोगों को आता भी होगा, इसमें बहुत से लोग इल्म हासिल कर भी रहे हैं।
دنیا کا علم بھی ساتھ جائے گا، اور آخرت کا علم جو ہماری آخرت سنوارنے والا علم ہے، اور جو ہمیں اللہ نے زندگی کا مینوئل بھیجا ہے اس کو سمجھنا بھی تو ہے نا۔ دنیا کی تو بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہم سب میں، بہت سے لوگ اس میں کچھ ڈاکٹرس بھی ہوں گے، کچھ انجینئرس ہیں، جاب کرنے والے لوگ ہیں، بہت چیزیں آج کریں دنیا میں، لیکن پلیز یہ ضرور سوچیں کہ مجھے اللہ کا کلام سمجھنے آئے، اپنے خالق کا کلام، تو وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، احسن طریقے سے اس کو سمجھیں، اور اپنے وقت کو جو اس وقت آپ ہمارے ساتھ لگا رہے ہیں قرآن سمجھنے میں، اس کو کیش کریں، پنکچر ہو کر، محبت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اب میں نے یہ سلائڈ بھی بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ تاکہ تھوڑا ہمیں موٹیویشن کہ ہم سب کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جب ہم کو کہتے ہیں کیا حاصل کرنا ہے ہمیں، جیسے ہم بہت سے ہمارے گولس ہوتے ہیں، یا بچوں کے دیکھ لیں کہ آپ کو کیا بننا ہے، کیا کچھ لینا ہے، کیا مقصد، دنیا میں بہت سے لوگ گولس ہوتے ہیں، اس لحاظ سے کام کرتے ہیں۔ میرا گول کیا ہے؟ مجھے اللہ کا کلام سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بلکہ یہ حدیث پڑھ رہی ہوں میں، رواہ البخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو سمجھے، خوش ہو جائیں کس پہ کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اور ہمیں دین کی سمجھ انشاءاللہ، ویسے تو ماشاء اللہ سب لوگوں کو دین کی سمجھ ہوگی، مجھے پتا ہے ہم سب پورے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ لوگوں کے حقوق معاملات۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ الدین المعاملات، معاملات، دین جو معاملات ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے صحیح سلوک کرنا، ایک دوسرے کو اس کے حق دینا بھی دین ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ ٹائم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے اب ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، بہت کم لیسن ہوگا، تھوڑا تھوڑا، دو دو لائنیں، تین تین لائنیں، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے عربی آ جائے۔ تو ٹائم تو کسی کی آج کل اگر آپ دیکھیں تو موسٹ آف دی پیپل کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ٹائم کو بھی ہم انشاءاللہ صحیح یوز کریں گے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں چنکس آف ٹائم یوز کرنا ہوگا ہمیں، کیونکہ کسی کے پاس بھی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پورا فل، جیسے ہم کہیں گے جی ابھی تو ٹائم نہیں ہے، میں مجھے کوئی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ملے پھر میں جا کر شروع کروں گی، نہیں ایسے نہیں ملے گا کبھی بھی ٹائم۔ کبھی بھی آپ کوشش کریں پڑھنے کی، 10 منٹس مل رہا ہے تو کون سے چنکس آف ٹائم ہے آپ لوگوں کو پتا ہے خود۔ کبھی ہم گاڑی میں ہوتے ہیں، کبھی ہم ڈاکٹر کے پاس بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، کبھی کوئی بھی 10 منٹ 5 منٹ میں آپ کو ملے آپ پڑھ لیں، تو کوئی پرابلم نہیں، وہ تو بہت آسانی سے پھر یاد ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرنا ہے، ہمیں ویلیو کرنا ہے اپنے ٹائم کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ وی دا ویلیو دا بلیسڈ ٹائم، ویلیو دا ٹائم وی آر بلیسڈ ود فوکس، پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ۔ پازیٹیو تھنکنگ میں نے اس لیے کہا کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ہمیں ڈسٹریکشنس بہت ہوتی ہیں، تو 10 منٹ پورا فل فوکس کا ٹائم نکالیں، اور پازیٹیو اس لیے نہیں اگر کبھی یاد نہیں ہو رہا، پازیٹیو رہیں، کیونکہ ظاہر ہے پہلی دفعہ ہم لینگویج سیکھ رہے ہیں، یا ام، اللہ کا نام سمجھنے جا رہے ہیں، کیونکہ پھر ہم عربی میں سمجھ رہے ہیں، تو تھوڑا بہت اگر آپ کو نہیں بھی آ رہا اٹس اوکے، آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ اور بلڈ اے ہیبٹ ٹو بیکم اے پروڈکٹیو لرنر، پروڈکٹیو لرنر کا مطلب ہے کہ سیکھیں تو سنا بھی سکیں، انشاءاللہ آگے بھی آئے گا اس میں۔ اور پھر دعائیں، سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ دعائیں ہونی چاہیے بہت زیادہ ہماری، یا اللہ میں تیرا کلام سیکھنے جا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں سیکھنا کہ مجھے ویسے ہی سمجھ میں آئے جیسے کہ اترا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، تو انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں تھوڑے سے ہمارے جو اصول ہیں لرن کرنے قرآن کے، وہ کیا ہے کہ نیت ہماری ہونی چاہیے اللہ کے لیے خالص، یکسو، فوکس، وہی بات ہے۔ خاموشی کون سی؟ کہ ایسی کوئی جگہ پر بیٹھیں، ایسی ایسی جب یاد کرنے کی کوشش کریں، یا تو اس کو وہاں پہ ایسا ڈسٹریکشن زیادہ نہ ہو، ان کو لینے کے لیے سننا بھی ہوگا اور لکھنا بھی ہوگا، غور سے سنیے گا، تھوڑی سی چھوٹی سی کلاس ہوگی، اور پھر ساتھ میں لکھنا بہت ضروری ہے۔ علم کہتے ہیں جیسے کہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے نا کہ علم جو ہوتی ہے نا ایک جنگلی جانور کی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں نا جس کو قید کرنا پڑتا ہے، اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، ٹائم جسے کہتے ہیں ٹرین کرنا پڑتا ہے، تو علم جو ہے اس کو ٹرین یا قید کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ قلم، مینس پین، پینسل، اس سے لکھنا ہے، غور فکر اور تدبر کرنا ہے، اور سنانے کے قابل ہونا، اتنا ایسے یاد کریں کہ آپ سنانے کے قابل تو ہو سکے نا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آگے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے اسٹاف کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور گروپ انچارجز کے بارے میں۔ میرا نام فرحین صدیقی ہے، اور انشاءاللہ میرے ساتھ جو سارے ہمارے انشاءاللہ ساتھی ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے تعلیم قرآن کورس کیا ہوا ہے، حدیث کا کورس کیا ہوا ہے، ایڈوانس ٹیچنگ کورس کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے حفظ کا بھی کیا ہوا ہے، کورسز سارے حفظ کی،
اور تجوید کا میرے پاس اجازہ ہے حفظ ناصم کا، تو انشاءاللہ جتنی میری نالج ہے جتنا میں آپ لوگ کو پہنچا سکتی ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ میں آپ کو پہنچاؤں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس انیسہ قریشی ہیں، انیسہ باجی ہیں ہماری سیکریمنٹ میں، سب جانتے ہیں ان کو، اور یہ بہت دنوں سے قرآن پڑھا بھی رہی ہیں، تجوید پڑھا رہی ہیں، حدیث کورس انہوں نے بھی کیا ہوا ہے، تعلیم قرآن کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بھی تجوید کے کورسز کیے ہوئے ہیں۔ عظمیٰ رضا ہیں ہمارے ساتھ، عظمیٰ جو ہے انہوں نے تعلیم قرآن بھی کیا ہوا ہے اور حدیث کا بھی کیا ہوا ہے، اور یہ بھی ڈفرینٹ تجوید کورسز میں اور حفظ کورسز میں ہیں۔ تنویر جو ہیں، تنویر جو ہے انہوں نے تعلیم قرآن کورس کیا ہوا ہے، حدیث کا کورس کیا ہوا ہے، اور تجوید وغیرہ کا کورسز بھی کیے ہوئے، تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت دنوں سے اس فیلڈ میں ہیں۔ اور روبینہ صلاح، یہ جو ہیں انہوں نے بھی تعلیم قرآن اور حدیث کورس کیا ہوا ہے، اور یہ حفظ میں بھی ہیں، اور بہت دنوں سے یہ بھی جو ہیں اس میں پڑھا رہی ہیں، سکھا بھی رہی ہیں لوگوں کو الحمدللہ۔ تو آپ کے پاس یہ سب لوگ ہیں، اور جو بھی آپ کو کوشچن پوچھنا ہو ان کے نمبرز اور ایڈمن میں ہیں یہ ہمارے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں، اور تھوڑا سا اور آپ کو ہم بتا دیں کہ جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو آسان بنا کر چھوڑ دیا تو بس کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن آسان ہے، کس طرح سے آپ دیکھیں، جیسے کہ آتا ہے نا کہ 65% ورڈس جو ہیں قرآن میں اردو کے ہیں، 65%، یہ تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا پھر نا۔ 25% ریپیٹیشنس ہیں، ریپیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس میں تکرار جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ جیسے الذین آئے تو دوبارہ الذین آ جائے گا، الذی آئے تو الذی ہم ہے، ہوا ہے، بہت سارے ورڈس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار ملیں گے تو آپ کو ان کو یاد نہیں کرنا پڑے گا۔ 15% آپ کو میمورائز کرنا، وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح سے آپ کو پڑھایا جائے گا کہ آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے ان شاء اللہ۔ آگے آتے ہیں ہم اس میں، چلیے جی انشاءاللہ بس یہاں تک ہمارا تھا سیشن، اور اس کے بعد کچھ ہمارے جو الحمدللہ اسٹوڈینٹس ان کے ریفلیکشنس وغیرہ بھی تھے، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں نیکسٹ کلاس میں کوشش کروں گی کہ اس کو بھی ہم اپلوڈ کریں دوبارہ۔ تو یہیں تک ہمارا تھا سیشن، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے گا شروع کے سیشن سے۔ کس طرح سنانا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کس طرح سے آپ کو یاد کرنا یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھاؤں گی، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے گروپ انچارجز کو سنانا ہے اور آپ کس طرح سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ، جو یہاں پہ ایک چیز لکھی ہوئی آئی تھی روٹ ورڈس، تو انشاءاللہ یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ روٹ ورڈس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی، جیسے آپ سمجھیں درخت ہے، اس پہ کوئی جڑ ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے نا، اس سے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس سے پھر وہ اس کو ہم اگر جڑ ہیلدی ہوگی، یا ایک درخت سے پھر اس کے ڈفرینٹ درخت بنتے ہیں، ہے نا، ہوتا ہے نا، ایسے ایک درخت ہے اس کے شاخ کاٹیں گے تو پھر آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں، دوسرا درخت بنتا ہے جاتا ہے۔ اس طرح عربی کے جو ورڈس ہیں اس میں روٹ ورڈس ہوتے ہیں، 3 لیٹر سے روٹس ورڈ بنتے ہیں، دیکھیں اس طرح سے یہاں پر آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، جیسے سین میم واو نظر آ رہا ہے، اس کو ہم روٹ ورڈ کہیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، روٹ ورڈ کیوں ہم پڑھیں؟ کسی بھی لفظ کا، جیسے اگر میں نے کہا اسم، اس کا بسم اللہ میں اسم ہے نا، مطلب نام، اگر میں کہوں بھی جی یہ آپ روٹ ورڈ کیوں یاد کرا رہے ہیں، سین میم واو کیوں میں یاد کروں، اس لیے کہ اگر مجھے کبھی اسم نظر آیا کہیں پر، اب مجھے تو مطلب نہیں آتا، فار ایگزامپل میں کہوں گی مجھے اس کا مطلب پتہ کرنا ہے تو میں کیا کروں، تو میں جاؤں گی ڈکشنری، عربی ڈکشنری دیکھوں گی، تو میں کہاں دیکھوں، میں جاؤں گی سین سیکشن میں، ٹھیک ہے، اور سین میں بھی سین میم واو کا سیکشن ہوگا بنا ہوا، کیونکہ سین کے ساتھ اور بھی ورڈس ہوتے ہیں جو آپ کو انشاءاللہ پتہ چلیں گے، تو سین میم واو کے سیکشن میں جاؤں گی تو مجھے یہ ورڈ مل جائے گا اسم، اور اسم بھی ڈفرنٹ ڈیریویشنس ہوتی ہیں، اسم ہے، سما بھی اسی سے ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں، تو اس سے سارے آپ کے ڈیریویشنس مل جائیں گے اور آپ کو مطلب وہاں مل جائے گا، تو اس لیے ہمارے روٹ ورڈز ضروری ہیں ڈکشنری دیکھنے کے لیے، تاکہ ہمیں ورڈز کا، ایون تو اتنا آسانی ہوتی ہے روٹ ورڈ کے بعد، میں سوچتی ہوں کوئی مجھے اپنا نام بتاتا ہے نا، جیسے مجھے کسی نے اپنا نام بتایا تبسم، مجھے، میں نے کہا تبسم نام ہے یا ابتسام نام ہے، عربی لوگ بہت لگتے ہیں ابتسام نام، تو میں نے کہا کہ اچھا اب آپ کو اگر مطلب، تو آپ اس کا مطلب اگر آپ کو عربی آتی ہے یا آپ کو پتا ہے روٹ ورڈ، سین تبسم تباسا، ہاں، بسما بسما ہوتا ہے، باس سین میم ہوتا ہے، بسم ہوتا ہے مطلب مسکرانا، تبسم ہوتا ہے تبسم اردو میں ہی بولتے ہیں، ابتسام مطلب بھی مسکرانا، تھوڑا ڈفرنٹ ڈرائیو میں ہے، تو جیسے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب ہے بسما، مطلب بیم سے با سین میم میں آپ جائیں گے تو وہ آپ کو تبسم کا ورڈ نظر آ جائے گا یا ابتسام نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو آپ ایسے بھی لوگوں کی میننگ بتا سکتے ہیں، مطلب آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس ورڈ کا میننگ یہ ہے کیونکہ اس کا روٹ ورڈ یہ ہے، ابھی آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے لیکن آگے جا کے آپ کو بلیو می روٹ ورڈ تو ایسے یاد ہوتے ہیں کہ
بہت ہی خود بخود آپ نکال لیتے ہیں روٹ ورڈ. ٹھیک ہے. چلیے بس یہ تک ہمیں کرنا تھا انشاءاللہ. پھر ہم اپنا قرآن کا آغاز کرتے ہیں اپنا ورڈ انالیسس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ. سورہ جیسے ہم کہتے ہیں اس سورہ کا بھی حالانکہ روٹ ورڈ سین واو را را ہوتا ہے سورہ کا روٹ ورڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی حصہ. سورہ جو ہوتا ہے اس کو ہم دیوار کو بھی کہتے ہیں کسی چیز کو قید کرنا مطلب دیوار چاروں طرف سے اگر باؤنڈری ہو جائے جیسے سورہ ایک سورہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے ایک سورہ بنتی ہے تو اس طرح سورہ ہوتی ہے. الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کا مطلب بہت سے لوگوں کو آتا ہے کیونکہ ذرا روز پڑھا جاتا ہے کتنی دفعہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا آپ لوگوں کو پتہ ہے نا ہر نماز میں ضروری ہے رکن ہے یہ. الفاتحہ. الفاتحہ کا بھی روٹ اگر ہم دیکھیں فا تا اور ہا ہے. فا یا فا جیسے سین لکھا ہے ایسے لکھیں آپ. فا لکھیں اور ہا جیسے میں نے ہا نیچے لکھا ہوا. فتح. فتح مطلب ہوتا ہے اگر ہم اردو میں دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں فتح نصیب ہوگی مطلب کہ کامیابی. کامیابی نصیب. کامیابی کا مطلب بھی ہے اس کا. لیکن فتح مطلب کھل جانا. جب کامیابی نصیب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے چیزیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فتح مطلب ہوتا ہے اور فتح کا مطلب کھولنا بھی ہوتا ہے. کھولنا. اور آپ سورہ فاتحہ کا مطلب دیکھیں بندش کا دور کرنا. اسی سورہ کے بہت سارے نام ہے جو کہ انشاءاللہ آپ کیونکہ میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا نا شروع میں کہ ہم اس میں بیسیکلی عربی سیکھ رہے ہیں اور قرآن کو سمجھیں گے عربی لینگویج میں. اس میں ہمارے پاس تفسیر ہوگی لیکن بریف تفسیر کریں گے ہم کہ آپ کو آیتیں سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کی زیادہ تفسیر نہیں ہوگی. تفسیر کے لیے کہ آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر ہے. احسان البیان ہے یا کسی کی تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سننا چاہیں جس کی تفسیر آپ سننا چاہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں گی تفسیر ضرور لیکن تھوڑی تاکہ آپ لوگ کا مین فوکس جو ہے یاد کرنے پہ ہو کہ آپ کس طرح سے عربی سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا. الفاتحہ جیسے میں نے بتایا ام القرآن بھی کہتے ہیں اس کو. ام القرآن بھی کہتے ہیں. اپنے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کنز بھی کہتے ہیں. خزانہ. ام سلاد بھی کہ سلاد کی اسٹارٹ بھی اسی سے ہوتا ہے تو ڈفرینٹ نام ہے اس کے. ٹھیک ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ ہو گیا. اب بسم اللہ کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. ماشاء اللہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی یہ جو میں پڑھا رہی ہوں کہ مطلب آپ کو پتہ ہے بسم اللہ کا کیا مطلب ہوگا. اب ہم دیکھیں ہم ورڈس کو بریک اپ کریں گے. با کو ہم نے الگ کر دیا. با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اسم کو ہم نے الگ کر دیا. اسم اس میں الف ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. اسم مطلب نام جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا اسم. اسم گرامی کیا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو با مطلب ساتھ اور اسم مطلب نام. سین میم واو یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا. اچھا. اگر میں آپ سے آپ جب گروپ میں سنائیں گے ترجمہ اپنا تو کس طرح سنائیں گے جیسے اگر آپ نے بسم اللہ کا انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں بسم اللہ کا جیسے آپ ترجمہ سنائیں تو آپ کیسے سنائیں گے. بسمی. با مینس ساتھ. اسم مینس اللہ کے نام کے. اللہ مینس اللہ. الرحمن بہت رحم کرنے والا ہے. اور رحیم بہت مہربان ہے. رحیم یا مہربان ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اس کو کرنا ہے. اچھا. تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں الرحمن الرحیم جیسے ال کیا ال میں نے اس میں سے بریک اپ کیا تو ال کو میں نے الگ کر دیا. اور رحمان کو میں نے الگ کر دیا. ال جو ہوتا ہے کب آتا ہے جب پراپر ناؤن ہوتا ہے. ایک کامن ناؤن ہوتا ہے پراپر. معرفہ اور نکرہ کہتے ہیں نا عربی میں بھی ہم اور اردو میں بھی ہم یہی کہتے ہیں. تو عربی میں ہم انگلش میں ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن. پراپر ناؤن دی جسے ہم بولتے ہیں نا. تو الرحمن اللہ کا نام ہے. اللہ کی صفت ہے. اور تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ال لگائیں گے. اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ ال آئے گا. دی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے الرحیم بھی اللہ کا نام ہے صفت ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا آئے گا ال. الرحیم. ٹھیک ہے. تو کیا چیز ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالی مہربان ہے رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم دو صفات ہیں اللہ کی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الرحمن مبالغہ ہے. بہت زیادہ رحم کرنے والا. الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا پوری دنیا پر چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کفار ہو ہر ایک پہ رحم کرتا ہے. جبھی تو اللہ ہر ایک کو روزی دے رہا ہے کھانا دے رہا ہے صحت دے رہا ہے ہر دنیا کی نعمت دے رہا ہے کیونکہ الرحمن ہے وہ. ٹھیک ہے نا. لیکن جو الرحیم ہوگا وہ کون اس پر ہوگا. الرحیم بھی مبالغہ ہے بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں مبالغہ ہے اس میں بھی. لیکن یہ اسپیسیفکلی وہ ڈیزرو اٹ. وہ بلیو ان اللہ. جو ڈیزرو کرے گا اس پر رحیم ہے. اور بیسیکلی یہ بھی کہا جاتا ہے اس میں تفاسیر میں
اور رحیم جو ہے وہ آخرت میں، ہیئر آفٹر، اور رحمان دنیا میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم نے اللہ کے نام پڑھ لیا، تو یہ بسم اللہ الرحمن، سات اللہ کے نام کے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اب میں سے کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا، ابھی تو آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک ہم رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر جو ہے ہم دوبارہ سورۃ الفاتحہ کے ورڈ ٹو ورڈ پہ آئیں گے۔ Excuse me۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد، سب تعریف، الحمد، سب تعریف، اللہ، للہ، اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے، عالمین، تمام عالم کا، الرحمن، بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک، مالک ہے، مالک ہے یوم، دن کا، دین آخرت، بدلے کا، اور آخرت بھی ہے، ابھی انشاءاللہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں، ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، وا، اور اسی طرح سنا جیسے میں آپ کو سنا رہی ہوں، وا، اور ایاکا، یا مطلب صرف، کا مینس تیری، نستعین، نون مینس ہم، اور استعین مطلب ہوتا ہے مدد چاہنا، تو ہم مدد چاہتے ہیں، اہدنا، اہدی، ہدایت دے، نہ ہم کو، اہدنا، ہدایت دے ہم کو، الصراط، راستے کی، المستقیم، سیدھے، صراط، راستہ، الذین، ان کا، انعمتا، انعمتا، انعم اور تا الگ سے ہے، انعام کیا تو نے، علیہم، ان پر، غیر، نہ، المغضوب، ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم، جن پر، اور واؤ مطلب دوبارہ دیکھیں ریپیٹ ہو گیا، واؤ، اور لا مینس نہ، اب ضالین، جو بھٹکے ہوئے ہیں، یا ان کو جو گمراہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ جو آپ کو میں نے جہاں سے میں دکھا رہی ہوں ترجمہ، یہ والا جو میں نے آپ کو لنک بھیجا ہوا ہے، تو پورے سپارے آپ کے ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے، چاہے آپ اس کی کاپی بنا لیں، ٹھیک ہے، یا آپ خرید لیں، ان کو بازار میں بھی ملتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، الدو پبلیکیشنز کے ہیں یہ، یہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو ہے ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، ویسے میں انشاءاللہ بھی بھیج بھی دیتی ہوں آپ کو اس کے اوپر، اس کا لنک میں نے بھیجا، لیکن میں ایسی تصویر بھی بھیج دوں گی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو ابھی ہم نے رواں ترجمہ، اب ہم ایک ایک ورڈ کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں، اس میں آ جاتے ہیں، بسم اللہ کا ہم نے کر لیا تھا، اب ہم آ جاتے ہیں الحمد کے، الحمد، اس میں سے بھی ہم الگ کر دیں گے ہم، کیونکہ اسپیشل حمد ہے یہ اللہ کی، ٹھیک ہے نا؟ بندوں کی نہیں، بندوں کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ بندوں کے لیے محمود، جیسے ہم کہتے ہیں اس کی تعریف کی گئی، حمد ہوتی ہے، ثنا یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اسپیشلی ہم جو ہوتی ہے نا، وہ ہم اللہ کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمد، دی، حمد، پریز، تعریف، اور ہم کا روٹ ورڈ تو اسی میں ہمیں نظر، ہا میم دال، حمد، احمد بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے، اسی صیغے میں آئے گا، اگر آپ ہا میم دال روٹ ورڈ یاد کریں حمد کا، اور ڈکشنری میں جا کے ہا میم دال، وہاں پہ آپ کو سارے وہ ورڈ مل جائیں گے، وہیں پر آپ کو حمد ملے گا، وہیں پر آپ کو احمد ملے گا، وہیں پر آپ کو محمود ملے گا، سب کے روٹ ورڈ کیا، ہا میم دال، اس سے ڈفرینٹ ڈیریویشنس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہتے ہیں ہم، تعریف ہے اللہ کی، کون سی تعریف، کیسی تعریف؟ تعریف تو بہت سے لوگ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے جو اپنے کولیگس کی کوئی تعریف کرے، کوئی اپنے دوستوں کی تعریف کر رہا ہے، کبھی کبھی زبردستی تعریف بھی کرنی پڑتی ہے، بھائی آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، یا آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، حالانکہ وہ لگ بھی نہ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ تعریف کیسی ہے اللہ کی، کس پہ بیس کرتی ہے؟ لو پر، محبت پر، اور رسپیکٹ، اللہ کی رسپیکٹ کے ساتھ تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز تو اللہ نے بنائی ہے نا، تعریف کس کی؟ جس نے ہر چیز بنائی، اس خدا کی، اس خالق کی تعریف جس نے کہ ہر چیز بنائی، لطیف، احساس جو دل میں اٹھتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اللہ نے ہر چیز بنائی، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ، الحمد، ابھی اب اس کا مطلب للہ، لی ہم نے الگ کر دیا، اور اللہ، الہ الگ کر دیا، للہ، تو یہ الہ، اللہ کو الہ مطلب اللہ، اور لی مطلب لیے، فور، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی میں نے با پڑھا تھا اوپر بسم اللہ میں، اور یہاں پہ لام ہے، تو ہر ورڈ کا بھی مطلب ہے عربی میں، تو ابھی جو آپ کے پاس دو ورڈس آ گئے ہیں، با، آپ اپنے میں نے جو کیا تھا اس طرح سے، انشاءاللہ اگر میرے پاس ٹائم ملا تو میں لکھ بھی دوں گی، اور آپ کو بھیج بھی دوں گی تصویر، کہ جیسے اگر آپ ہر آیت نمبر 1 لکھا آپ نے الحمد للہ لکھا،
اور سائڈ پہ اگر آپ کے پاس جیسے اپنے کاپی کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر اگر آپ ایک چھوٹی سی کالم بنا لیں جس میں آپ ورڈس لکھ لیں، جو جو آیت میں سے ورڈس آ رہے ہیں، ایک ایک ورڈ جو آ رہے ہیں، ویسے تو آپ نیچے مطلب لکھیں گے. آپ نے لکھا با، بسم اللہ کا لکھا، سامنے با لکھ کے، با کا مطلب ساتھ تھا، ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ کے پاس آیا لام، لام کا ایک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے لیے، تو آپ نے وہ لکھ لیا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اپنے بناتے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے تو میں ایک آپ کو بھیج دیتی ہوں بنا کے، اور تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھی طرح سے پتہ چل جائے. رب، را بابا، رب ہے. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس میں تشدید نظر آ رہی ہے. تشدید کا مطلب ہے دو لیٹرز میں، ٹھیک ہے. تشدید جب ہوتی ہے، شدہ جسے ہم کہتے ہیں عربی میں، را با با، رے ہم اردو میں رے بولتے ہیں، ٹھیک ہے. عربی میں کیا بولیں گے؟ را. رے نہیں بولیں گے، را بولیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں گے روٹ ورڈ بتائیں گے تو آپ کہیں گے رے بے بے. بے بے ہم اردو میں ہم بے بولتے ہیں نا، سے نا، رے اور بے اور بے، یہ نہیں بولے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے. آپ کیسے بولیں گے؟ را با با، ٹھیک ہے. رب. اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ رب ہے ہمارا، ہمارا تو رب ہے نا. قرآن کی آیت میں تھا ان اللہ مولا الذین آمنوا والکافرین لا مولا لهم. مسلمانوں مومنوں کو تو رب ہے لیکن کافروں کو کوئی رب نہیں ہے. ہم؟ تو اللہ ہمارا رب ہے. تو اس میں رب کا مطلب ہوتا ہے جو کہ کریٹر، خالق، مالک، اتھارٹی، مالک پوری، مدبر، جو کہ پلانر ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تخلیق کیا، ہماری ہر چیز کا مالک ہے. جب چاہے کچھ چیز ہم سے لے لیں اور جب چاہے ہمیں دے دیں. وہ مدبر ہے، پلانر ہے. ہر چیز کی اس نے پلاننگ کی ہوئی، تقدیر لکھی ہوئی ساری، ہر چیز کی پلاننگ ہے اللہ کے پاس. ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کس کی کب موت آنی، کس کی کب شادی ہونی، کس کے گھر کب بچہ پیدا ہونا ہے، ہمیں کتنا آگے پڑھنا ہے، کب ہماری زندگی میں بیماری آ رہی ہے اور کب ہم صحت مند ہیں. یہ سب اللہ کو پتا ہے، اس نے پلاننگ سے سب کچھ کیا ہوا ہے. اس لیے وہ رب ہے. کہاں کا رب؟ پورے عالم کا. العالمین، عالم اردو کا ورڈ. اب میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، جیسے اگر میں یہ جو ورڈس آپ کو، الحمد للہ رب العالمین، اگر آپ دیکھیں، ویسے بھی لوگ بولتے ہیں الحمد للہ، بولنا چاہیے بالکل، بار بار ہمیں اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. اس میں مجھے بتائیے، اردو کے سارے ورڈ اردو کے ہیں. الحمد، اللہ، رب اور عالم. رب بھی ہم بولتے ہیں، صرف لی ہے، لیے. تو لی کا جو ہے، آپ مطلب یاد کریں گے، اس میں سارے اردو کے ورڈ تھے. عالم کا ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی ہم نے بریک اپ کر دیا، الف لام کر دیا الگ، اور علم کر دیا، اور یا نون کر دیا. اچھا، الف لام دی اسپیشل، پورا ورلڈ جو ورلڈ ہے، ورلڈ جسے ہم بولیں گے دنیا، کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایوری کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جہان، جسے ہم جہانوں کا مالک بھی کہہ سکتے ہیں. کون کون سے جہان ہے؟ جنوں کا جہان ہے، اینیملس کا جہان ہے، اوپر پوری جو ہے گلیکسیز کا جہان ہے. ہر چیز جسم سے سب نے ڈفرینٹ عالم بنائے، سب عالم کا. اور یا نون جو ہے وہ جمع کی نشانی ہے. اس کا مطلب ہے عالم، ایک عالم، اور عالمین، سارے جتنے عالم ہیں. اللہ نے کتنے عالم بنائے؟ کچھ تو انسان نے ابھی تک ڈسکور کر نہیں، ہو سکتا اور بھی ہوں، واللہ عالم. ٹھیک ہے نا، واللہ عالم ہم بولتے ہیں، عالم اللہ عالم، ہے نا. تو تو اللہ جو ہے وہ پورے جہان کا مالک ہے، رب العالمین ہے. آپ اگر اب اس ورڈ کو پڑھیں پورے دل کے ساتھ اور پورے غور و فکر کے ساتھ، الحمد للہ رب العالمین. الحمد، محبت دل سے، رسپیکٹ کے ساتھ ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی، کیونکہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے نا. عالم کا روٹ بٹن ہم دیکھیں تو عین لام میم ہے. علم جو ہوتا ہے وہ، اس سے علم بھی آتا ہے، علم بھی آتا ہے. جھنڈے کو بھی اس کو کہتے ہیں اونچا کرنا، کوئی چیز نا اونچا کرنے کے لیے بھی آتا ہے عالم جو ہوتا ہے نا. تو اس سے بھی علم کا بھی ہے، علم بھی اسی سے جاننا. ٹھیک ہے نا، وہ بھی اسی سے ہوگا. تو ڈفرنٹ ورڈس اسی سے ڈرائیو ہوں گے. ٹھیک ہے. تو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو سیم وہی ورڈ ریپیٹ ہو گئے آیت نمبر 3 کے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 4 پہ اگر ہم آ جائیں تو مالک ہے یوم الدین. مالک، مالک، ملک بھی اسی سے آتا ہے. ویسے تو مالک مطلب ہوتا ہے بادشاہ، ہم کہتے ہیں نا ملک، مالک، مالک، میم لام کاف ہے. مالک کے بہت سارے مطلب آپ ڈیریویشن، اگر آپ میم لام کاف میں جائیں گے تو ملکہ بھی اسی سے آئے گا، ملائکہ بھی اسی سے آتا ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں اسی سے. لیکن اب یہ جو آپ یاد کریں گے مالک، بادشاہ، میم لام کاف، جو اس میں نظر آ رہا ہے مجھے. یوم، دن، یومیہ ہم بولتے ہیں اردو میں، سالانہ یا یومیہ بولتے ہیں نا اس طرح سے. تو یہ اردو کا ورڈ ہے. مالک بھی اردو کا ورڈ ہے. اور یوم کا جو عربی میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سن سیٹ سے سن سیٹ تک. ٹھیک ہے نا، جو ایک 24 آور بنتا ہے، دن بنتا ہے.
ویسے تو یوزلی ہم کہتے ہیں صبح کا دن نکلا اور رات کو ختم ہو گیا، لیکن عربی میں جو ہوتا ہے وہ دن سن سیٹ سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے اکثر لوگ سورۃ الکہف کو جمعرات کی رات کو پڑھ لیتے ہیں مغرب کے بعد۔ نہا بھی لیتے ہیں کہ ابھی ہمارا ہم نے نیت کر لی جمعے کی، تو وہ ہو جاتی ہے ان کی نیت جمعے کی جو کرتے ہیں وہ لوگ نیت آفٹر مغرب، ٹھیک ہے؟ تو آفٹر مغرب کے بعد جو ہے یوم شروع ہو جاتے ہیں، جو نیکسٹ سن سیٹ تک رہتا ہے ایک دن، ٹھیک ہے؟ اچھا، مالک ہے دن کا، کون سے دن کا؟ الدین، مالک یوم الدین، دین کون سا ہے؟ دین جو ہے دا یا نون سے، دین بھی سی سے ہوتا ہے، دین بھی سی سے ہوتا ہے، بدلے کا دن، بدلہ لینا۔ بدلے کا دن کون سا ہوگا؟ آخرت کے دن کا مالک، کہیں کہیں ترجمہ میں آخرت کا دن بھی لکھا آتا ہے۔ اور آخرت کے دن کیا ہوگا؟ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریوارڈ، ہمیں انعام ملیں گے، یا اللہ نہ کرے پنشمنٹ، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا نا۔ تو یوم الدین تو مالک یوم الدین کا ہے، کیونکہ اگر ہم شروع سے دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، ابھی ہم سب اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دیکھیں ہم سورۃ الفاتحہ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں نا، ایک تو اللہ کی پریز ہے ایک حصہ، پھر ہم ایک میں اعتراف کرتے ہیں کہ بے شک ہم تیری بات کرتے ہیں، اور پھر تیسرے حصے میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ عیدنا صراط المستقیم، اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں، تو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، کیونکہ تفسیر تو ماشاء اللہ بہت ہے اس کی، اگر آپ کہیں پہ بھی چاہے آپ یوٹیوب پہ جا کے ڈفرینٹ اسکالرز جو بہت مشہور اسکالرز کی ڈال کے آپ تفسیر بھی سن سکتے ہیں، تفسیر سننا ماشاء اللہ بہت لوگ تفسیر بھی سن رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ لیکچرز۔ اصل مجھے لگتا ہے چیز یہ کہ آپ کو عربی سمجھ میں آئے، پھر عربی میں قرآن آ جائے آپ کو، اور آپ پڑھیں تو آپ کے دل میں اترے، اور آپ یقین کریں جب عربی سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اس کی ورڈز دل سے آپ ادا کرتے ہیں اپنے زبان سے، آپ زبان سے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک جو امپیکٹ ہوتا ہے نا دل پہ، اس کی آپ تصور نہیں کر سکتے کیا اس کی جو ایک دل میں کیفیت آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اعمال کا بدلہ دن جو ملے گا اس کا مالک ہے۔ پھر آیت نمبر 5 پہ آ جائیں، مالک یوم الدین۔ اب ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور صرف تیری، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا واقعی ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے آپ کو غور و فکر کر؟ کوئی اور تو نہیں ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اس کو اوپر رکھ دیا اللہ سے؟ ہم یہاں پہ 10 دفعہ اقرار کر رہے ہیں نا اپنی نماز میں، صرف تیری کر کے، اور ہم کیا صرف تیری، صرف اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ اور عبادت کیا ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، پہلے ہم اس کا ورڈز دیکھ لیتے ہیں، ایا کا، ایا کو الگ کر دیں گے اور کاف کو الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں نے لکھا نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اس کا بھی لکھا کروں گی۔ ایا الگ کر دیں اور کاف الگ کر دیں، پلس جیسے میں نے ڈالا ویسے ڈال دیں، ایا مطلب کہ صرف، اور کاف تیری۔ تو اگر آپ جو مطلب سنائیں گے تو اسی طرح سنائیں گے، ایا مطلب صرف، کاف مینس تیری۔ اب ایک اور کاف آپ کے پاس آ گیا، ابھی آپ کے پاس با آیا تھا، لام آیا تھا، اور ایک کاف بھی آپ لکھنا سمجھے تیری، یو، صرف تیری، اونلی فار یو، نعبد۔ اب اس میں کیا ہے؟ نون، نون کو ہم نے الگ کر لیا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، نون بھی لکھ سکتے ہیں ہم الگ سے، نون جب سینٹینس کے شروع میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے نا؟ نعبد، نعبد، ٹھیک ہے؟ نون، ہم، عبد، عبادت، بندہ، عبد، عبد کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا عبد، یا عبادت اردو کو ورڈ، بندہ بھی اس سے ایسے ہوتا ہے، غلام کے لیے بھی آتا ہے اب عربی میں۔ تو عبد مطلب ہوتا ہے کون سی عبادت، کس طرح کی عبادت کرنا؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم صرف اللہ تعالی عبادت کرتے ہیں، عبادت میں تو ہر چیز شامل ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا صرف اسی لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت میں ہمارے ذہن میں تصور پہلے تھا نماز پڑھ لی، زکات دے دی، حج کر لیا، اور صدقہ کر دیا، یہ تو عبادت ہے، لیکن بیسیکلی جو پلرز جسے ہم کہتے ہیں، لیکن پوری زندگی ایک مومن کی عبادت ہوتی ہے، ہر کام عبادت بن جاتا ہے اگر وہ اللہ کے لیے ہو جائے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ہر چیز مومن کی عبادت ہوتی ہے اگر وہ خالص ہو جائے اللہ کے لیے۔ اور عبادت کیسی ہوگی؟ عاجزی، ہیوملیشن ہونے چاہیے اس میں، مطلب بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا جیسے بالکل عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوف کے ساتھ جھکنا، خوف کے ساتھ جھکنا مطلب کون سا فیئر ہوگا اس میں؟ محبت والا فیئر ہوگا، بالکل وہ والا جو کہ بچے اپنے ماں باپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ہوتا ہے، محبت کرتے ہیں نا، میں اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوتی ہوں، میں وہ کام نہیں کرتی کہ ان کو جو ہے نا یہ پسند نہیں ہے، کیوں؟ یا اپنے شوہر کے لیے کچھ چیز بنا رہے ہیں اور کچھ چیز اسپیشل تیار کر رہی ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں لیکن آپ وہ چیز نہیں کر رہے جو ان کو پسند نہیں، کیونکہ آپ کو خوف نہیں ہے، آپ کو ان سے محبت ہے، اس لیے آپ وہ کام نہیں کریں گے جو ان کو پسند نہیں ہے، یہ خوف والا ہے۔ تو مجھے پتا ہے میرے اللہ کو یہ پسند نہیں، میں نہیں کروں گی، میرے اللہ کو جھوٹ نہیں پسند، غیبت نہیں پسند، میرے اللہ کو یہ نہیں پسند کہ میں کسی کے ساتھ غلط معاملہ کروں، لیکن میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے نا،
تو اس لیے ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کہیں صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اپنی عبادت کا ہم خود جائزہ نہیں لیں گے، اس میں عاجزی ہے، اس میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو میں 5 منٹ میں بس جلدی سے پڑھ کے بھاگ نہ جاؤں، یہ ہوتا ہے کہ میں محبت سے بھرپور کی دس از دا ایکچولی مائی ٹائم، یہ میرا ٹائم ہے، بس اب میں کھڑی ہو گئی اللہ کے لیے اور اب میں عبادت کر رہی ہوں اللہ کی، وہ ایاکا اور صرف ہم تیری، ٹھیک ہے آگے آتے ہیں، نستعین ہم، نون کو پھر الگ کر دیا، سین تھا مانگنے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور عین واؤ نون جو ہوتا ہے تعاون سے ہے، تعاون اردو میں بولتے ہیں ہم، تعاون مدد کرنا، ہیلپ، ہم صرف تجھ سے ہیلپ مانگتے ہیں، وہ اللہ فلیتوکل المؤمنون، صرف اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، تو ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو اس کی ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اور تیری تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، نستعین آؤن سے، آئین واؤ نون جو ہے اس میں جو ہے وہ آ جائے گا مدد کے لیے، تو یا کا نعبد و یا کا نستعین، ٹھیک ہے اب ہم نے اعتراف کر لیا اللہ کی اس بات کا، آگے چلتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اہدنا، اب ہم دعا مانگ رہے ہیں آیت نمبر 6 میں، اہدنا، اہد، ہدا ہادی، ہا دال یا، عہد کا جو ہے وہ ہا دال یا مطلب ہدایت، اور نہ ہم کو، تو دکھا ہم کو، ہم ویسے تو یہ کہتے ہیں دکھا ہم کو یا گائیڈ کر ہم کو، تو اس میں دکھانا کا جو مطلب ہے، اہدنا کا، اہدی کا جو مطلب ہے اس کا صرف مطلب دکھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا عربی میں جو ڈیپلی مفہوم کیا ہے، لغت میں جو دکھانا، چلانا، منزل تک پہنچا دینا، تو اب آپ جب دعا کریں گے تو دل میں کیا سوچیں گے، یا اللہ دکھا بھی دے راستہ سیدھا، اس پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اور پہنچا بھی دینا، ہمیں کہاں پہنچنا ہے ہم سب کو، جنت تک، الصراط، الصراط مطلب ہوتا ہے راستہ، کون سا راستہ، راستہ جسے انتہائی احتیاط سے طے کرنا پڑے، جس کے ارد گرد خطرے ہوں، الصراط راستہ، اچھا اب راستہ کیسا ہے، کون سا راستہ، جنت کا راستہ، ٹھیک ہے، الصراط اردو کا ورڈ ہے، پل صراط بولتے ہیں نا ہم، ٹھیک ہے نا، تو پل راستہ، پل صراط مطلب پل کا راستہ، ٹھیک ہے نا، تو وہی بڑا صراط ہے یہ، لیکن بس مطلب آپ دیکھ لیں اس کا کہ انتہائی احتیاط سے کسی چیز کو طے کرنا، اور جب مستقیم سیدھا، یہ راستہ میں نے میرے خاص ادھر موو ہو گیا، یہ مستقیم مطلب ہوتا ہے سیدھا، قیام، جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی اسی سے ڈرائیو ہوتا ہے، اور اس کا روٹ پڑھے قاف واو میم قوم سے، سیدھا کھڑے ہونا، قیام کرنا، تو سیدھا راستہ چاہیے ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، پولیس صراط کا اگر آپ دیکھیں، سبحان اللہ، اور اگر آپ اہدنا کا بھی دیکھیں تو کوئی اردو میں ایسا ورڈ ہے جس کے 3 مطلب ہو، اتنے زیادہ مطلب ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دعا ہمیں عربی میں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا، اس کے علاوہ آپ صراط دیکھ لیں تو پولیس صراط کو ہم کہتے ہیں کہ پولیس صراط سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیفلی گزار دے، تو پولیس صراط مجھے لگتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی 2 پولیس صراط ہیں ہمارے پاس، دونوں بہت مشکل ہیں، دنیا کا پولیس صراط بھی بہت مشکل ہے کیونکہ بڑی مشکل سے طے ہوتا ہے، کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، کتنی چیزیں آتی ہیں وہ ہمیں روکنا پڑتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، تو اللہ تعالیٰ اس پولیس صراط سے بھی گزار دے، اور آخرت کا پولیس صراط جو ہے اس سے بھی ہمیں گزار دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آخرت کا جو پولیس صراط ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں سے گزارے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، دعا ہے نا کہ ہمارا نور وہاں پورا کرنا، ہمیں نظر آئے ہر چیز، ہم تو آرام سے گزر جائیں، گرے نہیں وہاں پر، کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے حدیثوں میں کہ جب پولیس رات کراس کر لیں گے تو ایک جگہ آتی ہے اس کو کہتے ہیں قنطرہ، جہاں پہ ایک دوسرے کے حقوق جو اگر کسی کا حق پارا کیا ہوگا تو ان کے حق دلوائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ وہاں جا کے جہنم میں گر جائیں گے، کیونکہ پولیس رات کے نیچے جو ہے نا وہ جہنم ہے، تو اس میں سے گزر کے سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین، اور اللہ ہی حفاظت کر سکتے ہیں ہم سب کی، پکڑ تو ہے، یوم حسرت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، لیکن جب جس کو اللہ گزار دے، جس کا نور اللہ پورا کر دے، جب بھی تم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا نور پورا کرنے کی، اچھا تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط کس کا راستہ چاہیے یہ ہم دیکھ لیں، صراط الذین، صراط راستہ، دوبارہ وہی آگے الذین، اچھا الذین نیا ورڈ آ گیا، الذین جمع فارم ہے، اس کی سنگولر فارم بھی آتی الذی، نے پڑھا ہوگا نا قرآن میں، الذی سنگولر، الذین جمع فارم ہے، ان کا، کن کا راستہ، انعامتا، کن کا راستہ چاہیے ہمیں، انعام، اگر ہم تا نکال دیں تو نعام، نون عین میم، نعمت سے ہے، نعمت اردو میں بولتے ہیں نا ہم لوگ، نعمت، انعام، یہ سب اسی سے ہے، تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، کون انعام یافتہ لوگ ہیں، صدیقین، نبیین، شہداء، صالحین کا راستہ چاہیے ہمیں، جن پہ انعام کیا، جن سے اللہ خوش ہوا،
उन अलैहिम, अला ऊपर, हम उनके, हम भी अलग से वर्ड है और अला अलग से वर्ड है। गैर ना, आप तो गैर है भाई, हम बोलते हैं ना उर्दू में, मतलब नहीं, हम में से नहीं है, गैर लोग हैं। ठीक है ना, जैसे रिश्तेदार नहीं है, गैरों में हमने शादी की, तो गैर उर्दू का वर्ड है। तो ये गैर वही है। और मतलब इसका मतलब है नहीं, नहीं उनका रास्ता कि जो अल मगदूब रहे, अल इसमें से भी अगर हम निकाल दें तो गदब हमारे पास आ जाएगा। गा दो अब्बास का रूप वर्ड है, इसका आपको याद करना पड़ेगा। गजब से है, मगदूब गजब। हम्म गजब होता है गुस्से को बोलते हैं कि जिन पर अल्लाह ने गुस्सा किया। क्यों गुस्सा किया? क्योंकि उनको पता था सब चीजें, दे ऑलरेडी नो एवरीथिंग, दे न्यू एवरीथिंग। लेकिन क्या हुआ? एक्शन उनका अपोजिट था। उन्होंने अल्लाह की चीजों को डिसोबे किया। ठीक है ना, तो इस पर अल्लाह ने गुस्सा किया। कुछ लोग इस पे ये भी बोलते हैं कि अलगदब, मखदूब जो है, मखदूब वो लोग हैं जिनको पता था कि ये बातें सही नहीं हुई, या बोलते हैं ये जिनको यहूदियों को भी बोलते हैं कि भाई उनको पता था बातें सारी बनी इसराइल, लेकिन उन्होंने फिर भी अल्लाह की नाफरमानी की, तो मखदूम उन लोगों को भी कह सकते हैं। लेकिन बहुत से तफसीर में डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन बेसिकली ये कि जिन पे अल्लाह का गजब हो, जिन्होंने अल्लाह को डिसोबे किया, अलैहिम उन पर, वला वाह और ला, वाह ऊपर चला गया, इसको नीचे होना चाहिए था, खैर। वाह और ला नहीं, किनका रास्ता और उनका भी नहीं चाहिए, जिनके अब बॉलिंग, अब बॉलिंग को 6 राउंड खींचते हैं हम, अब बॉलिंग। इंशाल्लाह तजवीद में ऐसे कोशिश करूंगी आपको थोड़ी थोड़ी सिखाऊं, और इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे बढ़ जाए हम, तो फिर हमको थोड़ी थोड़ी तजवीद भी बताना शुरू करेंगे आपको इंशाल्लाह। अच्छा, अब बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं, दलालत उर्दू में बोलते हैं, जलालत बोलते हैं। उर्दू में हम दौ तो नहीं बोलते ना, जा बोलते हैं, जैसे हम रिजवाना बोलते हैं, रद्वाना नहीं बोलते, हालांकि वर्ड रद्वाना है। ठीक है, तो जलालत, जलालत से आ जाएगा गुमराही, स्ट्रे अवे। ठीक है, दुआद लाम, लाम इसका रूप है। उनका भी रास्ता नहीं चाहिए जो कि गुमराह थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अनाम का मतलब होता है बेसिकली जिन पे अल्लाह ने एहसान किया, इनाम किया, तो अल्लाह हमें उनका रास्ता दिखाए। उनका रास्ता ना दिखाया जिन पर अलमगदूब, जिन पे गजब किया। कौन लोग थे? इल्म था लेकिन माइनस अमल। इल्म तो सारा था, अल्लाह ताला हमें उनसे बचाए कि इल्म के बावजूद हम अमल ना कर पाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाले बनाए। अब दुआनी, ना इल्म था ना अमल, भटके हुए लोग थे, ना इल्म हासिल किया उन्होंने, कुछ पता ही नहीं उनको, और जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं और इल्म हासिल करना भी नहीं चाहते, तो वो क्या है? भटके हुए लोग हो गए। ठीक है, तो भटके हुए लोगों का रास्ता भी नहीं चाहिए। तो हमने दुआ कर ली, 3 कैटेगरीज आ गई हमारे पास, इनाम याफ्ता, जिन पे गजब किया, और जो भटके हुए थे। तो हमें कौन सा रास्ता चाहिए? इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता चाहिए, सही एग्जिट लेना है हमें। दौलीन कौन होंगे? जिन्होंने एग्जिट गलत ले लिया, भटक गए, तो हमें इनका रास्ता चाहिए। तो इस तरह से हमारी सूरतुल फातिहा कंप्लीट हो गई। होपफुली आप लोग जो हैं, जो है इंशाअल्लाह ताला इसमें मुश्किल नहीं होगी। अब हम इसकी थोड़ी किरत सुन लेते हैं, ठीक है? ताकि आप लोग को सूत्र, अब ये मैं जब किरत चल लाऊंगी आपके पास, तो आप लोग उस वक्त इसको जो है और से सुनिएगा और सोचिएगा कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमीन। आमीन का मतलब क्या होगा? आमीन का जो मतलब है वो है, अल्लाह हमसे कबूल करे। जो हम हमेशा बोल रहे होते हैं, आमीन या रब सुन ले। ठीक है, तो आमीन या अल्लाह, जो हमने चीजें पढ़ी हैं, हमसे सुन ले। यही तक था इंशाल्लाह ताला, क्योंकि लाइव क्लास तो नहीं है, सो मेरी मैं स्पेशल रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। बस अल्लाह ताला हमसे कबूल करे इंशाल्लाह ताला। जो भी कोई क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं। ग्रुप्स की चीजें मैंने आप लोगों के पास डाल दी, किस तरह हमें ग्रुप्स लेने हैं। कोई क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, सुनाना बहुत जरूरी है। इल्म गुजर जाएगा ऊपर से, कितना सुनेंगे हम, सुन सुन के, लेकिन जब तक के सुन के लिखें और उसको फिर आप इस काबिल हो कि आप सुनाएं, तो आपको एक सेल्फ ऑफ अचीवमेंट फील होगी। और जब आपको आएगा, अगर आप नहीं सुनाएंगे तो आपको नहीं आएगा। तो आपको सुनाना जरूरी है, ठीक है ना? चलिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके इल्म में बरकत दे। बारिक अल्लाहु फी इल्मिकुम व अमलिकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.